चल रहा था तो अल्लाह ताला की एक सिफत ये है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला एक है, कोई उसका शरीक नहीं। हक ताला एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कुरान पाक में है कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी खबर दीजिए कि अल्लाह एक है। वहदत की एक दलील जो खुद कुरान पाक में जिक्र की गई है ये है यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की दलील कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है उसका कोई शरीक नहीं है। कौन सी है वो आयत? लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर आसमान व ज़मीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो ये दोनों बर्बाद हो जाते। यानी आसमान व ज़मीन का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता। इसकी तफसील ये है कि इबादत नाम है कामिल तज़ल्लुल का, और कामिल तज़ल्लुल सिर्फ उसी ज़ात के सामने इख्तियार किया जा सकता है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में हर तरह कामिल हो। ठीक है, इबादत किसका नाम है? कामिल आजिज़ी और तज़ल्लुल का नाम। किसी के सामने अपने आप को कमतर जाहिर करना, अपने आप को आजिज़ जाहिर करना, इसका नाम इबादत है। और ये इबादत किस ज़ात के सामने की जाती है? कि जिस ज़ात के अंदर कमाल हो। ठीक है, जिसकी ज़ात के अंदर ज़ात भी कमाल हो और सिफ़ात भी कमाल हो। कामिल तज़ल्लुल सिर्फ उसी ज़ात के सामने इख्तियार किया जा सकता है जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में हर तरह कामिल हो। तो इस ज़ात को हम अल्लाह या खुदा कहते हैं। ठीक है, पिछला सवाल आगे आए। ठीक है, तो कुरान करीम में है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर आसमान व ज़मीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो ये दोनों यानी आसमान व ज़मीन बर्बाद हो जाते। इसकी तफसील ये है कि इबादत नाम है कामिल तज़ल्लुल का। किसी के सामने मुकम्मल आजिज़ी इख्तियार करना, तज़ल्लुल इख्तियार करना, इसका नाम इबादत है। और कामिल तज़ल्लुल सिर्फ उसी ज़ात के सामने इख्तियार किया जा सकता है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में हर तरह कामिल हो। इसकी ज़ात भी कामिल हो और सिफ़ात भी कामिल हो, उसके सामने ये कामिल तज़ल्लुल इख्तियार किया जा सकता है। तो वो ज़ात जिसके अंदर ज़ात व सिफ़ात के एतबार से हर तरह से कमाल पाया जाता है, उस ज़ात को हम अल्लाह या खुदा कहते हैं। ज़रूरी है कि खुदा की ज़ात हर किस्म के अयूब व नकाइस से पाक हो, ना उसमें कोई ऐब हो, ना कोई नक्स हो, कोई कमी हो, ना वो किसी हैसियत से नाकिस हो, ना बेकार, ना आजिज़ हो, ना मगलूब, ना किसी दूसरे से दबे, ना कोई उसके काम में रोक टोक कर सके। ठीक है, ऐसी ज़ात होनी चाहिए जिसकी इबादत की जाए कि आजिज़ भी ना हो, बेकार भी ना हो, मगलूब भी ना हो, किसी से दबने वाला भी ना हो, और कोई उसको रोक टोक करने वाला भी ना हो। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आसमान और ज़मीन में दो खुदा हों तो दोनों इसी शान के होंगे, दोनों ही अपनी ज़ात में कामिल होंगे, सिफ़ात में भी कामिल होंगे। तो इस वक्त देखना ये है कि आलम की तख्लीक और उलूवियात और सिफलियात की तदबीर दोनों के कुल्ली इत्तिफाक से होती है। अगर दो होंगे तो फिर पूरे आलम की तख्लीक और उलूवियात यानी अच्छे काम, सिफलियात या जो बुरे काम होते हैं, इनकी तदबीर दोनों के कुल्ली इत्तिफाक से होती है, या गाह बगाह बाहम इख्तलाफ भी हो जाता है। ठीक है, अगर दो होंगे तो या तो दोनों का इत्तेफाक होगा या कभी कभार इख्तलाफ भी हो जाता होगा। तो अगर दोनों का इत्तेफाक हो तो इत्तेफाक की सूरत में दो एहतमाल हैं, यानी दो खुदा अगर इत्तेफाक से दुनिया का निज़ाम चला रहे हों
تو اس میں دو احتمال ہیں، یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے دونوں نے مل کر انتظام کیا، تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں، اور اگر تنہا ایک سارے عالم کا کام کامل طور پر سر انجام کر سکتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا۔ حالانکہ خدا کا وجود اس لیے ماننا پڑا ہے کہ اس کو مانے بغیر کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے بغیر کارخانہ عالم نہیں چلتا، تو جو بیکار ٹھہرا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایک کو دوسرے کی ضرورت تھی تو اس کا مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، کامل نہیں ہیں، اور اگر ایک کو دوسرے کی ضرورت نہیں تھی ویسے ہی دوسرا خدا ہے تو وہ بیکار ہے، پھر جو بیکار ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لا محالہ مقابلہ میں یا تو ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا۔ اگر مقابلہ ہو گیا، دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک ہے کہ میں نے نظام چلانا ہے، دوسرا کہے نہیں میں نے چلانا ہے، تو اگر ایک غالب آ گیا ان میں سے اور دوسرے نے اپنا ارادہ اور تجویز چھوڑ دی تو وہ تو خدا نہیں رہا، پھر مغلوب ہو گیا، جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور یا دونوں بالکل مساوی اور متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے، دونوں کا ارادہ یہ ہوگا کہ یہ کام میں کروں۔ اول تو معاذ اللہ خداؤں کی اس رسہ کشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکے گی۔ جب کسی چیز کو وجود دینے میں اختلاف ہو گیا کہ اس کو پیدا کرنا ہے، اب ایک خدا کہہ رہا ہے میں نے پیدا کرنا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے کرنا ہے، تو ان کا اختلاف ایسے چلتا رہے گا، اور اگر دونوں میں برابر طاقت ہو تو پھر کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آ سکے گی، اور موجود چیز پر آزمائی زور آزمائی ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، اس کا نظام چلانے میں اگر زور آزمائی ہوئی ہے تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص و عاجز ہونا لازم آتا، جو خلاف مفروض ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ شک نکالی جائے کہ دونوں خدا باوجود کامل قدرت ہونے کے آپس میں اتفاق کر لیں اور کام بانٹ لیں کہ ایک کام تم نے کرنا ہے ایک کام میں نے کرنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی وصف ہو وہ اپنے کامل ظہور کو چاہتا ہے، یہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو جب تک وہ صلاحیت باہر نہیں آئے گی تو اس ذات کی پہچان نہیں ہوگی کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور صاحب وصف کے وصف کی معرفت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر درزی والی صلاحیت ہے، کپڑے سینے والی، اگر وہ کپڑے نہیں سیے گا تو پتہ کیسے چلے گا کیسا درزی ہے؟ جتنا اس کا ظہور ہوتا ہے تو اسی حساب سے اس کی معرفت بھی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ اگر مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق یزداں کو خالق خیر اور اہرمن کو خالق شر مانے، یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ خیر کا خالق اور ہے، شر کا خالق اور ہے۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ چاہے اچھے کام ہو یا برے کام ہو، سب اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، سب کو تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ ارادہ اور رضا دو مختلف چیزیں ہیں، پیدا کرنے والا ہر کام کو وجود دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، لیکن ہر کام پہ وہ راضی بھی ہے یہ ضروری نہیں، رضا اور چیز ہوتی ہے، ارادہ اور چیز ہوتا ہے۔ تو مجوسیوں کے مطابق خیر کو پیدا کرنے والا علیحدہ خدا ہے اور شر کو اور برے کاموں کو وجود دینے والا علیحدہ خدا ہے۔ اگر مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق یزداں کو خالق خیر اور اہرمن کو خالق شر مانے تو یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ یزداں میں بھی شر کو پیدا کرنے کی اتنی ہی قوت موجود ہے جتنی کہ اہرمن میں ہے۔ تو اگر یزداں شر کو پیدا ہی نہیں کرے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں شر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ پیدا کرے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہوگا کہ اگر دو خدا ہوں اور ہر ایک کامل قدرت رکھتا ہو تو ان میں سے ہر ایک اپنی پوری قوت کا اظہار کرے، اور ہر ایک کی کامل قوت و قدرت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ وہ دوسرے کے مخالف کام کرے، اور اس صورت میں فساد و خرابی کا برپا ہونا ظاہر ہے۔
جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اگر دو خدا ہم فرض کریں تو یا تو ایک کا ناقص و بیکار یا عاجز ہونا لازم آتا ہے، یا اس کا اپنا دونوں اگر اپنے ارادے کو عمل میں لائیں اور اس پر کسی چیز کو تخلیق کریں یا آپس میں اختلاف کریں تو اس میں پھر تباہی و بربادی ہوگی، ہر چیز کی چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ تو جب یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدا کے لیے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے اور نہ بیٹی، اس لیے کہ اولاد باپ کی ہم جنس اور ہم نوع ہوتی ہے۔ زید اگرچہ اپنے باپ کا غیر ہے، یعنی زید الگ انسان ہے، اس کا والد الگ انسان ہے، دو الگ الگ ہستیاں اور دو الگ وجود ہیں، مگر انسانیت میں اس کا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا جو ہے وہ نوع کے اندر بھی اور جنس کے اندر بھی باپ کا شریک ہوتا ہے، تو انسان ہونے میں یہ باپ کا شریک ہے، باپ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اسی طرح اگر خدا کا بیٹا ہو تو وہ بھی خدائی میں خدا تعالیٰ کا شریک ہوگا، اور خدا کی طرح وہ بھی ایک خدا ہوگا، اس لیے ارشاد ہوا سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کے لیے اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس لیے کہ اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی خدائی میں اپنے والد کی شریک ہوگی، تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگر دو خدا ہوں گے تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی اگلی صفت کہ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ازلی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ قدیم اور ازلی کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ نہیں کہ کبھی پہلے نہ تھا پھر پیدا ہو گیا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے هو الاول والآخر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اول حقیقی ہے کہ اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ابتدا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی پھر پیدا ہو گئی تو اس کی ابتدا ہو گئی، تو اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، اور آخر حقیقی بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری اور لازمی ہے اور اسی کی ذات کا تقاضا ہے، تو اگر عدم کے بعد وجود حاصل ہوا ہو تو ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اپنے وجود کے لیے کسی چیز کا محتاج ہوگا۔ ایک چیز وجود میں نہیں آئی، پیدا نہیں ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وجود میں آنے کے لیے کسی چیز کی محتاج تھی، کسی چیز کی اس کو ضرورت تھی وجود میں آنے کے لیے، تو جب وہ چیز پائے گی تب اس کو وجود حاصل ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی احتیاج اور نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، تو اپنے وجود میں بھی اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ ایک وقت تک اللہ کی ذات موجود نہیں تھی پھر اللہ کی ذات وجود میں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے محتاج ہیں، تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات میں نقص لازم آئے گا، اور اللہ کی ذات کسی بھی قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، لہذا ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور شے کے لیے ازلیت اور قدم ثابت نہیں۔ ازلیت اور قدم کا مطلب ہمیشہ سے ہونا، تو ہمیشہ سے ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق باتیں تھیں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کی ذات قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اشاعرہ و ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بارے میں پہلے آ گیا تھا کہ جو عقائد کے اندر دو بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی، تو اہل سنت انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی دو اماموں کی، اسی وجہ سے اشاعرہ و ماتریدیہ اہل سنت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک صفات ذاتیہ اور دوسری صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کیا ہیں؟ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات
صفات ذاتیہ 7 ہیں، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ ان کی ضد کے ساتھ اللہ کی ذات موصوف نہیں ہو سکتی۔ حیات کی ضد موت ہے، موت سے متصف نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات کہ اللہ رب العزت کی ذات کو موت آ جائے۔ علم، اس کی ضد کیا ہے؟ جہل، اس سے بھی اللہ کی ذات متصف نہیں ہو سکتی۔ قدرت، اس کے مقابلے میں عاجزی آتی ہے۔ ارادہ اور سمع اور بصر اور کلام، اسی طرح یہ ساری جو 7 صفات ہیں ان کی ضد سے اللہ کی ذات متصف نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو متصف ہے، یعنی ان کی ضد یعنی موت، جہل، عجز وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ یہ امہات الصفات یعنی بنیادی صفات بھی کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ صفات فعلیہ اور دیگر صفات کے لیے بمنزلہ بنیاد کے ہیں، اس لیے کہ اگر حیات ہی نہ ہو تو خدا ہی نہ رہے، اور علم و ارادہ نہ ہو تو کوئی فعل وجود میں نہ آئے۔ تو یہ بنیادی صفات ہیں۔ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف ہو سکے اور ان کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، جیسے مارنا اور جلانا، عزت دینا اور ذلت دینا، رزق دینا اور نہ دینا وغیرہ۔ ان صفات کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے زید کو زندگی دیتے ہیں اسی طرح اس کو موت بھی دیتے ہیں۔ جیسے وہ کسی کو عزت دینے کے ساتھ متصف ہیں اسی طرح وہ کسی کو ذلت دینے کے ساتھ بھی متصف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسی صفات ہیں جن کی ضد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موصوف یا متصف ہوتی ہے۔ امام اشعری سب صفات فعلیہ کو بنیادی صفت قدرت کے تحت اور اس سے متعلق مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفات فعلیہ جتنی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ جاتی ہیں وہ ساری۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اپنی قدرت سے، عزت دیتا ہے تو اپنی قدرت سے، ذلت دیتا ہے تو اپنی قدرت سے، یہ مطلب ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی صفات 8 مانتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری 7 مانتے ہیں جو اوپر ذکر ہو گئے، اور امام ابو منصور 8 بنیادی صفات مانتے ہیں۔ ان میں سے ایک 7 تو وہ ہیں جو اوپر صفات ذاتیہ میں مذکور ہوئی، اور 8ویں صفت تکوین ہے۔ تکوین کیا ہے؟ امام ماتریدی کے نزدیک اوپر مذکور صفات فعلیہ کی بنیاد صفت تکوین ہے۔ ٹھیک ہے، تکوین کا مطلب ہے وجود میں لانا، تو اللہ تعالیٰ وجود میں لانے والے بھی ہیں، اشیاء کی پیدائش کو وجود میں لانے کے اعتبار سے وہ خالق ہیں، اور عطائے رزق کو وجود میں لانے کے اعتبار سے رازق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے نزدیک 7 صفات بنیادی ہیں، اور ان میں سے صفت قدرت کے تحت باقی ساری صفات آتی ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی کے نزدیک 8 صفات بنیادی ہیں۔ 8ویں صفت کون سی ہے؟ صفت تکوین، یعنی چیزوں کو وجود دینا، پیدا کرنا، تو اس کے تحت ساری باقی صفات فعلیہ آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم یعنی ازلی اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں۔ جب مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں کی گئی تھی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی خالق تھے، کیونکہ تخلیق کی بنیاد جو کہ امام اشعری کے نزدیک صفت قدرت ہے اور امام ماتریدی کے نزدیک صفت تکوین ہے، ازل سے موجود ہے۔ اس وجہ سے خالق اس کی صفت قدیم ہے۔ اس کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ مخلوق کا پیدا ہونا اس کے خالق ہونے پر موقوف ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے خالق نہیں بنا، اس مخلوق کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ رب العزت کی ذات خالق تھی، اور اگر اس کو وجود نہ بھی دیتے پھر بھی اللہ کی ذات خالق تھی، ہمیشہ سے یہ صفت اللہ کی ذات کے اندر موجود تھی۔ اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوق کیسے پیدا ہوتی؟ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ زید نے عمدہ کتابت کی، اس کی کتابت اس کے پہلے سے کاتب ہونے سے ہے، اس کا کاتب ہونا کتابت پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ لکھتا ہے، اچھا لکھتا ہے، تو جب اس نے لکھا اس وقت وہ کاتب نہیں بنا، بلکہ لکھنے کی صلاحیت تو اس کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ تو
مخلوق کو وجود دینے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر ہمیشہ سے تھی. ایسا نہیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا تو خالق بنے. جیسے لکھنے والا لکھنے کے بعد کاتب نہیں بنتا، یہ نہیں کہتے کہ ابھی اس نے لکھا ہے تو اب یہ لکھنے والا بنا ہے، بلکہ لکھنے کی صلاحیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھی. تو یہ بھی ایسے ہی ہے. آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کا سبق ہوگا.